अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम बिन्यामीन है और मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ, लेकिन मुझे ये बात दुख के साथ बतानी पड़ रही है कि मेरे वालिदैन इस वक्त इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। जब मेरी उम्र फ़कत 7 साल की थी, उनके इस जहान से जाने के बाद मेरे इकलौते चचा ने मेरी परवरिश अपने ज़िम्मे ले ली थी। चचा ने बहुत बाद में शादी भी कर ली तो मेरी चची ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया था कि मैं एक यतीम मस्कीन बच्चा था। सच तो ये है कि मेरा भी चचा और चची के सिवा दुनिया में कोई ना था। अल्लाह ताला की अजब मंशा थी कि उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई थी, लेकिन इस बात को भी दोनों मियाँ बीवी ने कभी दिल पर ना लिया था। शायद इसकी वजह यह थी कि मेरी मौजूदगी के सबब उन्हें कभी बे औलादी का एहसास ही नहीं हुआ था। मेरे लिए भी चचा और चची ही वालिदैन का दर्जा रखते थे। मुझे अपने वालिदैन बखूबी याद थे। मेरे चचा मेरे वालिद के हम शक्ल ही थे। यही वजह थी कि मुझे उनकी कमी दुनिया में कभी कुछ ख़ास महसूस नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता मुझे अपनी अम्मी की सूरत अच्छी तरह याद है। उनकी कमी में अक्सर बतौर एक अलहदा वजूद होने का महसूस किया करता था। मुझे वो अक्सर याद आया करती थीं। इन दोनों की मौत एक हादसे में हुई। उस दिन वो मुझे चचा के पास छोड़कर गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर गए हुए थे। गालिबन वहाँ किसी की फौतगी हुई थी। अब्बू ने कहा था कि बिन्यामीन, तुम्हें चचा के पास छोड़ देते हैं, और अम्मी ने मुझे समझाते हुए ये बताया था कि बच्चों का ऐसे मौका पर काम नहीं, लिहाजा मुझे घर पर ही रहना चाहिए। और चचा जान भी हमारे साथ हमारे ही घर पर रुके थे। वो सरकारी मुलाजमत किया करते थे, जबकि अब्बू जान एक नामी गिरामी ताजर थे। वो सोने का काम किया करते थे। सराफा बाज़ार में उनकी ज़ाती एक दुकान थी। यूँ मेरे वालिद साहब काफ़ी दौलतमंद थे। फिर इस रात के 11 बजे के करीब पुलिस वालों ने जब घर आकर बताया था कि हादसा पेश आ गया है, तो चचा जान मुझे हमसायों के पास छोड़कर अस्पताल से मेरे वालिदैन की बेजान लाशें लिए घर लौट आए थे। महल्ले में इस वक्त कोहराम मच गया था। सब मिलने वालों को खबर की गई तो अगले रोज़ हमारे घर में एक दुनिया का हजूम इकट्ठा हो चुका था। अब मुझे 18 साल का हुए पूरे 4 दिन गुजर चुके थे और चचा जान ने मुझे अपने मुताले वाले कमरे में तन्हा बुलाया था। मैं अब FA कर चुका था और आगे भी काम करने की तैयारियों में मुझे मशगूल होना था। मैं जब चचा जान के मुतालिया वाले कमरे में दाखिल हुआ, जहां उन्होंने 3 दीवारों पर बड़ी सी अलमारी भी रखी हुई थी, जिनके खानों में कुतुब को इंतहाई नफासत के साथ सजा रखा था। चूँकि मेरे चचा मुताले के शौकीन थे, इसीलिए घर में भी उन्होंने नहायत अदबी माहौल बना रखा था। मुझे देखते ही उन्होंने प्यार और नरमी से कहा, आओ बेटा, मुझे आज तुमसे बहुत सी ज़रूरी बातें करनी हैं। मैं खामोशी से सर झुकाकर पास रखे सोफ़े पर बैठ गया। बेटा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू एक हादसे में फ़ौत हो गए थे और आपके अब्बू एक नामी गिरामी ताजर शराब थे। उनकी दौलत और दुकान सब कुछ उसके मरने के बाद मेरी ज़िम्मेदारी में आ गया था। यूँ आप 18 साल के हो चुके हैं, इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको इनका कुल वर्सा वापस कर दूं। ये फ़ाइल है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। कुछ दिनों के बाद दोनों बाप बेटा मिलकर इस पर काम करेंगे। मैंने मेज़ पर से वो फ़ाइल उठाई जो सफ़ात में काफ़ी भारी थी। जी अब्बू जी चचा। मैं चचा को अब्बू जी ही कहता था। वो फ़ाइल हाथ में थाम कर मैं सीधा अपने कमरे में वापस आ गया था।
میں نے بستر پر لیٹ کر وہ فائل پڑھنا شروع کی تو اس میں میرے مرحوم ابو جان کی کل جائیداد کے کاغذات تھے، ساتھ میں دکان، زمینوں، زیورات، نقدی کی مقدار کا تمام حساب کتاب اس میں درج تھا۔ میں نے جب تخمینہ لگایا تو ابو جان کی فوتگی پر ان کی جائیداد کی کل مالیت 1.5 کروڑ تھی، جبکہ اب وہ پورے 10 کروڑ کی ہو گئی تھی۔ نقدی کو تو بینک میں ڈپازٹ کی وجہ سے ضربی پر لگ گئی تھے۔ 11 سال قبل جمع کروایا 100 روپیہ آج کے 800 یا 1000 روپے کے برابر ہو چکا تھا۔ ان 11 سالوں میں میرے چچا جان نے ابو جی کی جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر یا مجھ پر نہیں لگایا تھا۔ میں نے وہ فائل بند کر دی تھی۔ آنکھوں میں اشک اس بات کی خمازی کر رہے تھے۔ میں افسردگی کے عالم میں رو رہا تھا۔ میں بستر پر دراز ہو کر چت سیدھا لیٹ گیا تھا۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ان 11 سالوں میں مجھ پر چچا جان نے بے دریغ پیسہ لگایا تھا، کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر اتنی بڑی جائیداد اور نقدی کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے 1 روپیہ بھی ابو جان کی چھوڑی میرے لیے وراثت سے کلیم نہیں کیا تھا۔ اور آج جب کہ میں بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا تھا تو وہ یہ سب مجھے تھما کر بری الذمہ ہونا چاہتے تھے۔ میرے دل میں نہ جانے ایک عجیب سی کسک نے جنم لیا تھا۔ میرا جی کر رہا تھا کہ اب میں اپنے ان منہ بولے والدین کے لیے ضرور کچھ کروں، جنہوں نے میری یوں بے لوث ہو کر میری تعلیم اور تربیت پر بے دریغ خرچ کیا تھا۔ نہ صرف خرچ ہی کیا تھا بلکہ جب جب میں بیمار ہوتا یا مجھے ان کی ضرورت ہوتی، یہ میرے سر پر سایہ رحمت بن کر اسی آن حاضر رہا کرتے۔ یہی تمام خیالات اپنے قلب کے پنہاں گوشوں میں سمیٹے ہوئے مجھے نیند آ گئی تھی اور میں نیند کی وادی میں داخل ہو کر سو گیا تھا۔ یہ میرے سر پر سایہ رحمت بن کر اسی آن حاضر رہا کرتے تھے۔ یہی تمام خیالات اپنے قلب کے پنہاں گوشوں میں سمیٹتے ہوئے مجھے نیند آ گئی تھی اور میں نیند کی وادی میں داخل ہو کر سو گیا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے کام میں داخلہ مل گیا تھا۔ میں نے کالج آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ چچا جان نے کاغذات پر دست کروا کر ساری قانونی کارروائیاں نپٹا دی تھیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بھی 20 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ عہد بھی لیا تھا کہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ کسی طور سے سمجھوتا نہیں کروں گا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ انسان کے پاس چاہے لاکھ دولت ہو، جائیداد کا انبار لگے ہوں، لیکن اصل دولت جو ہوتی ہے علم ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ یاد کروایا تھا کہ انسان کا اصل زیور تعلیم ہے اور اصل دولت علم ہے، اور علم وہ دولت ہے جو ہم سے کوئی چرا نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا۔ میں نے بھی اپنے باپ سمان چچا سے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ کسی قیمت پر بھی تعلیم نہیں چھوڑوں گا۔ کام کے پہلے سال ہی میرے ملاقات نئے دوستوں سے ہوئی، جن میں عقیل، وسیم سرفرست تھے۔ FA کے دوست تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکے تھے۔ کچھ نے ملازمتیں اختیار کر لی تھیں اور کچھ کام کرنے لگ گئے تھے، جبکہ کچھ پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جو لوگ کام BA کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ محض اسناد حاصل کر کے MA کر لیں گے یا کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں انہیں کوئی عام سی نوکری مل جائے گی۔ جو لوگ پڑھائی چھوڑ کر کاروبار کے معاملے میں الجھ گئے تھے، ان میں سے اکثر کی کوئی نہ کوئی گھریلو مجبوری آڑے آ گئی تھی، یا پھر پیسے کی ہش بش نے وقت سے پہلے انہیں اپنی جانب کھینچ ڈالا تھا۔ وہ لوگ جو تعلیم یکسر چھوڑ بیٹھے تھے وہ 2 قسم کے تھے۔ ایک وہ جن کی انگریزی جیسے مضمون میں کوئی اٹک گئی تھی یا جنہیں کسی مضمون میں فیل کر دیا گیا تھا، اور دوسری قسم ان عامیوں کی تھی جو بیچارے ازل سے تعلیم کو ایک بوجھ سمجھتے بیٹھے تھے۔ شاید والدین اور معاشرے سے وقتی طور پر جان چھڑانے کے لیے یا شیخیاں گپیں مارنے کی غرض سے لوگوں کو جتلانے کے لیے کہ جی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے ساتھ زندگی بھر کا عظیم ترین مذاق کر رہے تھے، جو مستقبل قریب میں انہیں اور ان جیسوں کو بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ وقت کی بہتی دھارا کتنی ظالم ہوتی ہے۔ شاید ان جیسے افلاطون کی مری ہوئی عقل کے احاطہ میں فی الوقت یہ بات نہیں سما رہی تھی۔ وہ محض
وقت گزاری کر رہے تھے اور آوارہ ہی پھر رہے تھے۔ اس کے برعکس بہت کم لیکن ہنوز معاشرے میں ایسے باپ بھی موجود تھے جو اچھے بھلے قابل بچوں کو آگے پڑھانے کے روادار نہ تھے۔ وجہ اس کی جو بھی رہی ہے، لیکن اگر وطن عزیز میں نظام درست ہوتا تو حکومت اپنے ایک ایک شہری پر نگاہ رکھتی اور اس انسانی وسیلے ہیومن ریسورسز کو ضائع نہ ہونے دیتی۔ لیکن حکومتی سیاستدانوں کو اپنی پیٹ کی دوزخ اتنی گہری تھی کہ سرکاری خزانے سے وہ بھی نہ بھرتی تھی۔ وہ اس اہم ترین شعبے میں کیا نگاہ رکھتے۔ یار آج کلاس روم میں میرا دل سڑ گیا، ناصر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں، عقیل اور وسیم بھی برا سا منہ بنا کر کھڑے تھے۔ اب دیکھو نا، سر نے کتنے آرام سے کہہ دیا ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے پر نوٹ لکھ کر لائیں گے، اعداد و شمار بھی ہمیں خود ہی بتلا دیے۔ وسیم نے بھی برا سا منہ بنا کر کہا، جس پر میں نے اس سے کہا، یار فارمولیٹی ہی ہے نا، اب اتنے بھی محب وطن بننے کی ضرورت کیا ہے۔ کاغذ کا ٹکڑا لینا ہے ہمیں، بی کام کی سند ملنی چاہیے ہمیں، اور ہمیں کیا چاہیے۔ میں تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ضرور لوں گا بھائیو، چاہے اس ٹکڑے کی وطن عزیز میں کوئی قدر و قیمت ہو یا نہ ہو، یہ کاغذ کا ٹکڑا تو میں لے کر ہی رہوں گا۔ عقیل نے سینہ تان کر کہا، باقی کام میرے ابو کا ہے، وہ کریں گے، میری سفارش اور مجھے لگا دے گا کسی نہ کسی راہ پر۔ ابے تیرا ابا تو تجھے لگا دے گا، باقی آبادی میں کتنے ابو ہوں گے جو اپنے اپنے سپوتوں کو سفارش کر کے لگائیں گے۔ میرا تو ابا کہتا ہے کہ بی کام کے بعد کلرکی کر لینا، وہ تو ابھی سے ہی اپنے کسی دوست سے بات کر کے چین کی نیند سو رہا ہے۔ وسیم نے اس کی بات پر کہا تھا، اور میرے تو ابو جی کہتے ہیں کہ بی کام کے بعد MBA کرنا پڑے گا، نہ جانے اور کتنا مجھے پڑھنا پڑے گا۔ ناصر نے اپنے منہ لٹکا کر کہا تھا، اور میں ان کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے تو بس اپنے چچا جان اور چچی جان کو ہر حال میں خوش کرنا تھا۔ انہوں نے جو کرم و احسانات میرے اوپر کیے تھے، میں ان کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ چچا جان اور چچی جان نے میری شخصیت کو مکمل کرنے کی غرض سے جو مجھ پر وقت اور اپنا پیسہ لگا کر محنت کی تھی، اب کچھ عرصہ بعد میں انہیں دل و جان سے راضی کرنے کی نیت باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دنیا، یہ ملک، یہ لوگ، مجھے کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ کون کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس ڈھنگ میں سوچ رہا ہے، میں تو فقط ایک بات جانتا تھا کہ میری ذات کا محور صرف میرے چچا جان اور چچی جان تھے۔ وہ میرے بزرگ تھے اور میرے موجودہ والدین بھی، بلکہ گر یہ کہا جائے کہ اب وہی میرے والدین تھے تو یہ بھی غلط نہ تھا۔ تھوڑی دیر ہم دوست یوں ہی کھڑے باتیں کرتے رہے اور پھر ہم اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹ آئے۔ میں جب گھر لوٹا تو چچی جان نے باورچی خانے سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا، بی کام میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی بیٹا؟ تمہارے ابو بھی پوچھ رہے تھے، اگر مشکل ہے تو ٹیوٹر رکھوا دیں گے۔ میں نے امی جان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں امی جان، اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ والدین کی دعائیں ہیں، مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ بس تمہارے ابو جان فکر مند تھے۔ صبح ناشتے کے دوران ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ بچے سے پوچھ لینا، کیونکہ FA میں اس کے مضامین اور تھے اور اب تو بالکل ہی بدل چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے، کوئی مشکل ہو تو فوری بتانا۔ میں اپنی پڑھائی میں سنجیدگی سے وقت لگاتا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہوں۔ امی جان، اس طرح مجھے مشکل نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ کی دعاؤں سے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ والدین اولاد کے لیے اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ میں زمین پر ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی جی، والدین اولاد کے لیے جو بھی کریں گے کسی کی نگاہ میں تھوڑا ہی دکھائی دے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس تھوڑے میں بھی وہ خلوص اور سچی محبت و شفقت ہوتی ہے جو پوری دنیا میں کسی کے بہت کچھ کر دینے سے بھی عیاں نہیں ہوتی۔ بھلا والدین کا نعم البدن بھی پوری کائنات میں کہیں موجود ہے؟ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے،
اللہ تعالیٰ تمہیں سدا خوش رکھے، ہدایت یافتہ رکھے، برکات سے نوازے۔ زیورات کی صندوقچی جو میرے والد مرحوم نے میرے نام کر رکھی تھی، اس وقت چچا جان نے بینک لاکر سے لا کر مجھے میرے ہاتھوں میں تھما دی۔ بیٹا یہ کل زیورات ہیں، اس میں سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، میں نے گن لیے ہیں، اب تم بھی گن لو، اور اس کے بعد اگر بینک لاکر میں واپس رکھنے ہیں تو وہاں رکھ دو، ورنہ اگر ان کو بیچ کر نقدی کی صورت میں تمہیں تبدیل کروانا ہے، اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں رکھوانا ہے تو ایسا کر لو۔ مطلب اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے صندوقچی کھول کر وہ تمام زیورات بغور دیکھے۔ ابو کی ہدایت کے مطابق میں نے سب کو کاغذات میں درج تفصیل کے مطابق دیکھ لیا۔ ابو جان سب ٹھیک ہیں، پھر اب فیصلہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، کہو گے تو بینک لاکر میں رکھ دیں گے تاکہ بوقت ضرورت کام آ جائیں، ورنہ اگر تم چاہو تو انہیں فروخت کر کے نقد رقم بینک میں جمع کروا دو، جو منافع کے ساتھ تمہیں بڑھ چڑھ کر مل جائے گی۔ اب میں ابو جان سے اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا کہ منافع اور سود کا فرق کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے کچھ سوچتے ہوئے چچا جان سے کہا، ابو جان کیا واقعی ان زیورات پر میرا کلی حق ہے؟ ہاں بیٹا، یہ بھائی جان نے عمر بھر کی کمائی ہے اور تمہارے لیے ہی کمائے تھے، کیا میں اپنے مکمل اختیارات سے انہیں استعمال میں بھی لا سکتا ہوں؟ ہاں بیٹا، یہ تمہارے ہی ہیں۔ پھر میں نے چچا جان کی جانب بہت ادب اور پیار سے دیکھ کر کہا، یہ میں آپ کو اور امی جان کو تحفہ کرتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک لحظہ کے لیے سکتہ کی حالت میں وہیں پر منجمد کھڑے رہے۔ نہ ان کی صورت میں خوشی کے آثار تھے اور نہ ہی کسی اور طرح کا تغیر۔ میں نے ان کے چہرے پر دیکھا، وہ بہت آہستہ سے چلتے ہوئے اپنی مطالعہ گاہ کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اینک انہوں نے آنکھوں سے اتار لی۔ خاموش ہو کر انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کی کونیاں میز پر ٹکا دیں اور دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں گال ڈھانپ کر کچھ سوچنے میں محو ہو گئے۔ میں تیزی سے ان کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابو جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ہوں۔ انہوں نے میری جانب سنجیدگی سے دیکھا، ایک پھیکی مسکراہٹ تھی جو ان کے چہرے پر آئی اور آ کر واپس کہیں غائب ہو گئی۔ پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں ابو جی؟ کیا ایک بیٹا باپ کو، ماں کو، اپنے والدین کو تحفہ نہیں دے سکتا؟ انہوں نے میری اس بات پر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بالکل دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو دیکھیں کہ اس صندوقچی میں ہے کیا۔ وہ اٹھے اور پھر اس صندوقچی کو کھول کر اس میں سے ایک نیلے رنگ کی انگوٹھی نکالی۔ یہ دیکھو بیٹے۔ میں دلچسپی سے اس انگوٹھی اور ابو جان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انگوٹھی میں نے بھائی جان کی موت کے بعد ان کی انگلی سے اتار لی تھی اور پھر اس صندوقچی میں ڈال دی تھی تاکہ جب تم اس صندوقچی کی وضاحت کے اہل ہو جاؤ تو تمہیں تمہارے باپ کی آخری نشانی بھی مل جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ ابو جی یہ کہتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے تھے۔ شاید وہ 11 سال پیچھے اس دن کو یاد کر کے رو پڑے تھے جب ان کے بڑے بھائی اپنے جان کی بازی ہار گئے تھے اور یہ تنہا ان کے بے جان جسم لینے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے میرے حقیقی ابو کی بے جان انگلی سے یہ انگوٹھی نکال لی تھی۔ یہ خیال ہی میرے لیے بڑا اذیت ناک بن گیا۔ میں اپنے چچا کے ساتھ جڑ گیا تھا، وہ بھی مجھے اپنے ساتھ یوں جڑا دیکھ کر سنبھل گئے۔ بیٹا یہ دیکھو غور سے، اس انگوٹھی کو ہارڈ پلاسٹک سے بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر آسمانی فیروزے کا پتھر ہے اور یہ پتھر صحیح سے تراشا نہیں گیا۔ فیروزے کے پتھر کو گولائی کی صورت دینے کی بجائے تکون کی صورت دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی بھائی جان نے ہی اپنے ہاتھ سے تراشا ہوگا، کیونکہ وہ ان قیمتی پتھروں کو بآسانی تراش کر انگوٹھیوں، بالیوں اور ہاروں میں پرونے کا فن جانتے تھے۔ چلو ایسا ہے کہ تمہاری دل جوئی کے لیے اور اپنے بھائی کی آخری نشانی کے طور پر میں یہ انگوٹھی تمہاری اور بھائی جان کی طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہوں۔ میں نے انگوٹھی کو بغور دیکھا۔ ہارڈ پلاسٹک کی تو کوئی خاص قیمت نہیں تھی اور رہا فیروزے کا وہ چھوٹا سا پتھر، اس کی بھی کوئی خاص قیمت نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ابو جی نے زیورات اپنی ذات کے لیے
لینے سے اس انداز میں مجھے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر کسی طرح کا کوئی تاثر قائم نہ کیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں ابو جی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ پھر زیورات تو عورتوں کے لیے ہی بنتے ہیں، ابو جی ایسا کرتے ہیں کہ انہیں امی جی کو دے دیتے ہیں۔